आदाब, ये है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। मैं हूं सैयद फैसल अली और आज बहस में हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तान के मुसलमानों के एक बहुत अहम मसले पे, वो है तालीम का मसला। जब हम मुसलमानों की बात करते हैं 3 अहम मुद्दे सामने आते हैं, एक है तहफ़्फ़ुज़, तालीम और रोजगार। लेकिन आज जिस बातचीत की जिस पर होगी वो है तालीम, और तालीम के हवाले से बात करें तो अगर आप तालीम में आप बदहाल हैं, तालीम में आप उस जगह नहीं है जहां आपको होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि रोजगार का भी असर उस पर पड़ता है। और इन्हीं मौजू पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हम आपका उनसे तारुफ कराते चलें। हमारे दाईं तरफ बैठे हैं जफर महमूद साहब, जो ज़कात फाउंडेशन के सरबराह हैं। उनके साथ हैं अतर फारूकी साहब, जो अंजुमन तरक्की उर्दू के जनरल सेक्रेटरी हैं। और उसके बाद जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो प्रोफेसर अख्तर उल वासी साहब, जो माहिर तालीम हैं। हेलो, मुसलमानों की उमूमी बदहाली के साथ उसकी तालीमी पसमानदगी का रोना तमाम पार्टियां और खुद मुसलमान रोते रहते हैं। इसके लिए सभी पार्टियां और मुस्लिम तंजीमें अपने तौर पे उसके सद्जवाब की कोशिश करती हैं, लेकिन तालीमी हालात में खातिरख्वाह बेहतरी नहीं आ सकी। सच्चर कमेटी रिपोर्ट में मुसलमानों की तालीमी बदहाली के इंकशाफ और सिफारिशात के बाद भी बहुत नुमाया मुस्बत पहल नजर नहीं आती है। हाँ, उसे लेकर सियासत खूब हो रही है। पेश है इस सिलसिले में एक रिपोर्ट। मुल्क में फिर इंतखाबात का माहौल है। मुसलमानों की खराब हालत का रोना फिर सभी पार्टियां रोकर दिखा रही हैं। अपनी जिम्मेदारी मानने के लिए कोई तैयार नहीं, दूसरों पर इल्जामात सब लगा रहे हैं। बहस फिर वही है कि आखिर मुसलमान हर मैदान में पीछे क्यों हैं। इस मरज का इलाज तालीम है, ये तो सब बताते हैं, लेकिन ये इलाज आखिर होता क्यों नहीं, इस पर सबके पास अपनी अपनी दलीलें हैं। कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए हुकूमत ने सच्चर कमेटी के जरिए मुसलमानों की हालत को उजागर किया। ये हकीकत दस्तावेजी शक्ल में दुनिया के सामने आ गई कि मुसलमान तालीमी लिहाज से मुल्क में दीगर तमाम फिरकों से पीछे खड़े हुए हैं। सच्चर कमेटी की 2006 में पेश की गई रिपोर्ट के आदाद शुमार के मुताबिक उस वक्त मुसलमानों की ख्वानदगी सिर्फ 59.1% थी और इसमें भी सिर्फ 4% ही ग्रेजुएशन की मंजिल तक पहुंच रहे थे। ये सूरत हाल उस वक्त मजीद मायूसकुन हो जाती है जब पता ये चलता है कि मुस्लिम ग्रेजुएट नौजवानों में भी अक्सरियत बेरोजगार थी। इस सूरत हाल पर हर तरफ शोर मचा और ये उम्मीद भी जगी कि बस अब मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी का इलाज हो जाएगा। लेकिन सच्चर सिफारिशात पर अमल के सरकारी दावों के बावजूद सूरत हाल में कोई खातिरख्वाह बेहतरी नहीं आ सकी है। सच्चर सिफारिशात पर अमल के सरकारी दावों के बारे में भी मुस्लिम कायदीन की राय अलग अलग हैं। कुछ लोग इन सिफारिशात पर अमल के दावों को सरासर झूठ मानते हैं, तो कुछ को अमल की रफ्तार में कमी का शिकवा है। हालांकि 2013 में कुछ गैर मुसद्दिका रिपोर्टों में अकलियतों के तालीमी मेयार में काफी बेहतरी के भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उनमें भी दीगर अकलियतों के मुकाबले मुसलमान बहुत पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के आदाद शुमार के मुताबिक अब मुसलमानों में आला तालीम हासिल करने वालों का ग्राफ 11% पर पहुंच रहा है और हिंदू अक्सरियत इस मैदान में 20% पर है, जबकि ईसाई तबके में आला तालीम तक पहुंचने वाले 31% की सतह को छू रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि मुसलमानों को इस मैदान में आगे लाने के लिए एक साफ हिकमत अमली बनानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आलमी समय। आपने देखा कि मुसलमानों की हालात तालीमी पसमानदगी किस हद तक है और इसके बारे में जो दावे हैं वो किस हद तक सही हैं, इस पे बातचीत करेंगे। बातचीत का आगाज हम चाहेंगे कि प्रोफेसर अख्तर वासी साहब, जो माहिर तालीम है, बहुत लंबा इनका तजुर्बा है, उनसे करें। अख्तर वासी साहब, आपने ये रिपोर्ट देखी और आप ऐसे भी तालीम के शोबे में आपने काम किया है, आपको क्या लगता है 1947 से लेके अब तक जिस तरह के हालात बने उसमें कहीं कोई बेहतरी होती हुई दिख नहीं रही है? और अगर हम सिर्फ माइनॉरिटीज की बात करें तो आपने देखा कि एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी जो सबसे छोटी माइनॉरिटी हिंदुस्तान में, उसमें कम से कम जो हायर एजुकेशन का जो रेशियो है वो 31% है। तो ये गलती कहाँ हुई है, कमी कहाँ रह गई है कि मुसलमान इतना पीछे रह गया? नहीं, देखिए, एक बात है कि मैं उन लोगों में से तो नहीं हूं जो ये कहें कि 47 के बाद कि हमें इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है या बेहतरी नहीं आई है। जाहिर बात है कि 47 में जो खला पैदा हुआ वो गैर मामूली था। वो और क्या में उसमें नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों का जो मुतवस्सित तबका था, मुसलमानों का जो आला तालीम याफ्ता तबका था,
اس کی بڑی تعداد جو تھی وہ نقل وطن کر کے چلی گئی. نتیجہ یہ ہوا اس خلا کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی اور تقسیم کے نتیجے میں نفرت کی جو فضا پیدا ہوئی, خوف کا جو ماحول پیدا ہوا, اس کے نتیجے میں مسلمان جو تھے انہیں سب سے زیادہ تعصب کا شکار ہونا پڑا اور وہ ہر میدان میں پچھڑتے چلے گئے اور ان کی حالت جو ہے وہ جاڑے کی رات میں بھیگی ہوئی بکریوں جیسی بنا دی گئی. لیکن اب صورتحال بدل رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو مسلمان قیادت جو ہے اس کے بارے میں اس کو بھی سوچنا چاہیے, لوگ کہتے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو سرکار کی ذمہ داری ہے سرکار اس سے عہدہ برا نہیں ہو پائی, یہ بات ہمیں ماننا چاہیے. میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے, لوگوں کو اس کی تکرار شاید اچھی نہ لگے, کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ سرکاروں نے مسلمانوں کے محلوں میں اسکول نہیں بلکہ تھانے کھولے. مسلم قیادت کی پرابلم یہ رہی ہے جس پہ کہ ہم انگلی اٹھاتے رہتے ہیں کہ ان کو اصل میں جو فسادات کے جس طرح مسلمان جگہ جگہ گزر رہے تھے اس میں فائر بریگیڈ کا رول انجام دینا پڑا. لیکن اس کے باوجود بھی ایک بات جو یہاں پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ کہ یہ منظرنامہ یکساں طور پہ پورے ہندوستان کے لیے صحیح نہیں ہے. مغربی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان کا ایک منظرنامہ ہے, ایک منٹ بات کہہ دوں, اور مشرقی ہندوستان اور شمالی ہندوستان کا ایک منظرنامہ ہے. مغربی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان کے منظرنامے سے آپ بہت مطمئن نہ ہو, لیکن وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ جنوبی مشرقی ہندوستان اور شمالی ہندوستان. واسع صاحب, جب ہم فیگرز کی بات کرتے ہیں, اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں, تو پورے ہندوستان کا اعداد و شمار ایک ساتھ لے کر کے دیکھا جاتا ہے. اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کرناٹکا کا الگ دیکھیں اور بہار کا الگ دیکھیں اور پشچم بنگال کا الگ دیکھیں. ہندوستان میں مسلمانوں میں تعلیمی بدحالی ہے. وہ اس جگہ کھڑے ہیں کہ کرسچنز ان سے بہتر ہیں, ایس سی ایس ٹی ان سے بہتر ہیں. مجھے یہ بتائیے, میرا سیدھا سوال, ایک بات آپ سے کہہ دوں, عیسائیوں والی بات جو آپ نے کہی اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اس ملک میں تعلیم جو ہے عیسائیوں نے اپنے مشن کا حصہ بنائی اور جتنے بڑے بڑے اسکول اور ادارے. چلیے میں آپ سے یہی ایک سوال کر لیتا ہوں. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ عیسائیوں نے ہندوستان میں تعلیم کو ایک مشن بنایا اور صحت کو بھی ایک مشن کے طور پہ بنایا. تعلیم کی ہم بات کر رہے ہیں, تو کیا مسلمانوں نے ایسی کوئی چیز کیوں نہیں کی کہ وہ بھی ایک مشن کے طور پہ تعلیم کو لے سکیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کہاں کمی رہی؟ نہیں, آپ ایک بات سنیے, میں پھر بات کہوں گا, جو ان کی مجبوری سمجھیے. عیسائی جو ہیں اس عذاب سے نہیں گزرے تقسیم کے نتیجے میں ہونے والے فسادات کے, تعصب کے, اناد کے. دوسری بات جو آپ نہیں بولیے, نہیں ایک منٹ, جب آپ نے بات کہی ہے تو حقیقت کو سامنے آنے دیجئے. جنوبی ہندوستان کے اندر آل انڈیا مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کیرالا, تحریک عالمین کرناٹکا, آندھرا پردیش کے اندر تحریکیں, انجمن اسلام نے مہاراشٹر میں رول ادا کیا, اور اس کے علاوہ شمالی ہندوستان میں دہلی کے اندر حکیم عبد الحمید جو ہیں انہوں نے ایک ایسا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ خاموشی سے ایک یونیورسٹی انہوں نے کریٹ کر دی, اور 1988 میں جامعہ ہمدرد وجود میں آئی. تو کوشش جیسے جس سے ممکن ہوئی اس نے کرنے کی کوشش کی, لیکن آپ نے اپنی بات کہی, لیکن جتنا ہمیں ضرورت ہے وہ نہیں ہو پایا ہے. یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے. اطہر فاروقی صاحب, آپ نے ان کی دلیل سنی, ان کی بات کی کہ ہم لوگوں میں بھی, مسلمانوں میں بھی یہ تعلیمی بیداری آ رہی ہے, کوششیں ہو رہی ہیں, ہمدرد یونیورسٹی کا قیام ہوا اور بہت ساری تنظیم بھی اپنے طور پہ کام کر رہی ہیں. لیکن میرا سیدھا سوال آپ سے یہ ہے اطہر فاروقی صاحب کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کس کو ذمہ دار مانتے ہیں؟ جیسا کہ اختر الواسع صاحب نے کہا کہ مسلم محلوں میں تھانے ضرور کھلے, اسکول نہیں کھلے, اس کی کیا وجہ ہوئی؟ اور جس طرح کی کوشش مسلم معاشرے میں ہو رہی ہے, کیا اس سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں, دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ جو آپ کے دونوں سوال ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. کہ جو تعلیم کے لیے مسلمانوں میں کوشش ہو رہی ہے یا ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. مسلمانوں نے رضاکارانہ طور پہ اپنی تعلیمی حالت کو بہتر کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا. جہاں تک تقسیم کا سوال ہے تو مسلمان تقسیم کے بعد ایک عذاب سے گزرے, لیکن عیسائیوں کے لیے بھی وہ عذاب کم نہیں تھا کہ ان کے پاس سے اقتدار چلا گیا تھا اور ہندوستان میں ان کا جو طبقہ رہ گیا وہ بہت نچلا طبقہ تھا. اس کے باوجود انہوں نے اپنے ادارے قائم کیے, اپنے اسپتال بنائے اور وہاں ان کے بچے پڑھے. تو مسلمانوں نے جو رضاکارانہ کام کرنا چاہیے تھا تعلیم کے لیے وہ بالکل نہیں کیا, اور اس کے لیے جو ذمہ دار ہے وہ ایک تو ہمارے دانشور ہیں جن کی, یعنی آپ سرکار سے زیادہ آپ اپنی قوم اور اس کے جو دانشور ہیں, اس کے جو ماہر تعلیم ہیں, ان کو مانتے ہیں؟ نہیں, جو ہندوستان میں ہمارا تجربہ ہے وہ یہ پہلی بات یہ اطہر فاروقی صاحب, سرکار کتنی ذمہ دار ہے؟
نہیں ہندوستان میں سرکار بالکل ذمہ دار نہیں ہے. مطلب میں سرکار کو ذمہ دار نہیں مانتا، اس لیے کہ جن اقلیتوں نے یہاں ترقی کی ہے انہوں نے اپنے بوتے پہ ترقی کی ہے. پارسیوں کو آپ لے لیجئے، بہت چھوٹا طبقہ ہے، خود انہوں نے کتنی ترقی کی اور انہوں نے ملک کے لیے کتنا کام کیا. آپ بمبئی میں چلے جائیے تو ہر تیسری سڑک کسی پارسی کی بنائی ہوئی ہوگی. پہلا سی لنک پارسیوں نے بنایا. تو مسلمان یہ سارے کام کیوں نہیں کر سکتے تھے اور یہ کام انہوں نے کیوں نہیں کیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ توقع کرتے رہے اپنی قیادت سے. اس نے آپ کو مایوس کیا. اس کی ساری دلچسپی آگ لگانے میں تھی. میں اختر واسع صاحب سے معذرت کے ساتھ کہوں گا، انہوں نے کہا کہ وہ فائر بریگیڈ کا کام کر رہے تھے. نہیں، وہ فائر بریگیڈ کا کام نہیں کر رہے تھے، وہ آگ لگا رہے تھے. جو ہمارے دانشور تھے وہ اپنے پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ اٹھا کے صرف حکومت کی خوشامدیں کر رہے تھے. اور جو ہمارے ادارے تھے ان کا مزاج بھی یہی بن گیا تھا کہ وہ فروئی چیزوں میں الجھے ہوئے تھے. ایک بہت موٹی مثال ہے بہت سامنے کی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو ابنائے قدیم ہیں وہ ساری دنیا میں سر سید ڈے ڈنر کرتے ہیں. وہ اچھی بات ہے، لیکن مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس میں یہ بہتر ہو کہ آپ سر سید ڈے ڈنر پہ اگر ایک جگہ 400-500 روپے ہندوستان میں اوسط خرچ کرتے ہیں اور اسی حساب سے باہر خرچ کرتے ہیں کہ اس کی جگہ آپ چائے پی لیں اور وہ ان پیسوں سے آپ ہندوستان میں ایک پرائمری اسکول کھولیں تو ہر سال ہندوستان میں پرائمری اور سیکنڈری اسکول سینکڑوں کی تعداد میں کھل جائیں گے. تو جو حکومت کو الزام مت دیجیے، حکومتیں جنرلی کچھ نہیں کرتی اور ہندوستان میں تقسیم کے بعد یہ ہونا ہی تھا کہ حکومت کو کچھ نہیں کرنا تھا. تو حکومت کو الزام دینے سے کچھ نہیں ہوگا، سیاسی پارٹیوں کو الزام دینے سے کچھ نہیں ہوگا. سیاسی پارٹیوں کا مقصد سب جگہ سیاست کرنا ہوتا ہے. آپ ان سے این جی او کا رول، فلاحی اداروں کا رول ادا کرنے کی توقع کر رہے ہیں تو میرے خیال میں غلط ہے. مسلمانوں کی جو مجموعی تعلیمی پسماندگی ہے اس کے لیے صرف اور صرف مسلمان ذمہ دار ہیں. ظفر محمود صاحب، آپ نے ان دونوں کی گفتگو سنی. اختر الواسع صاحب نے اپنی بات کی اور اظہر فاروقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سرکار سے بہت توقع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی ذمہ دار ہے اگر پوری طور پہ تو اپنی مسلمان قوم ذمہ دار ہے اور اس کے جو دانشور اور اس کے جو تعلیم سے جڑے لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہیں. آپ اس پوری گفتگو کو کس طرح سے لیتے ہیں اور پوری حالت جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیمی بدحالی پہ، اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے میرے نزدیک تھوڑا سا تاریخ میں جاننے کی بڑی ضرورت ہے کہ اور اس کے لیے آپ کو پورا 1000 سال کی دیکھنی ہوگی. چاہے آپ 2 ہی جملوں میں دیکھیں کہ 800 سال تک جب مسلمانوں نے حکومت کی تو اس وقت بھی وہ اقلیت میں تھے. تو 800 سال تک اگر میں بھی اس وقت اکثریت میں ہوتا تو میرے اس وقت جو اگلی جنریشن تھی اس کو اس کے دل میں تعصب ہونا چاہیے تھا. تو ایک تو وہ، تو اس کے بعد 200 سال تک جو حکومت رہی انگریزوں کی اس میں بھی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی چونکہ پالیسی تھی، اس میں بھی مسلمان ہی ولین دیکھے گئے. یہ بات اپنی حقیقت ہے، ہسٹوریکل بیگیج ہے، اس میں کوئی دو ورڈ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ 1000 سال کے بیگیج کو اگر ہم اوور نائٹ، اور میں 65-66 سال کو اوور نائٹ ہی مانتا ہوں قوموں کی تاریخ میں، اگر اوور نائٹ سوچیں کہ وہ رفع ہو جائے گا تو وہ میرے خیال میں بہت زیادہ سمجھداری کی بات نہیں ہے. تو یہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. جب ہم کہتے ہیں حکومت، جیسے آپ نے ابھی فرمایا حکومت، ادھر بھی ڈسکشن ہوا تھا حکومت، تو عام طور سے لوگ حکومت کو سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم یا منسٹرز یا چیف منسٹر یہ حکومت ہے. لیکن یہ کہ سچی بات جو ہے وہ ہندوستان میں حکومت جو ہے وہ صرف 5% یا اس سے کم یہ لوگ ہیں، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم وغیرہ اور ان کے منسٹرز. باقی 95% یا اس سے زیادہ جو ہے وہ ہے افسر شاہی. تو افسر شاہی بھی ظاہر ہے تعصب کا شکار رہی ہے. شروع میں زیادہ تھی، اب کم ہے. اس کی اور یہ بات سچر کمیٹی کی رپورٹ آپ اور اس طرح کی پہلے گوپال سنگھ کی رپورٹ تھی، اس طرح کمیٹی کی رپورٹ آئی، مشرا کمیشن آیا، ان سب کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو آپ کو جگہ جگہ رننگ تھیم یہی ملے گا، پورا تھریڈ یہی ملے گا. تو اور یہ خالی یہ بات نہیں ہے کہ خالی تھیوریٹیکل ہے یہ بات، بلکہ اس کو روزمرہ میں ایسا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں گورنمنٹ آف انڈیا میں تھا اور میں سرچ اینڈ سیزر کا انچارج تھا. تو پورے انڈیا میں سرچ اینڈ سیزر آپریشن چل رہا تھا میرے ڈائریکشن میں. تو جن صاحب کے خلاف چل رہا تھا وہ کلکتہ بیس تھے، پورے انڈیا میں چل رہا تھا، کئی جگہ ان کی برانچز تھیں. تو وہاں کچھ دقت تھی تو میں 2-4 گھنٹے کے لیے بائی ایئر وہاں گیا اور وہاں سے لوٹتے ہوئے میں راستہ پوچھ رہا تھا کہ مجھے راستے کدھر سے میں جاؤں گا، اپنے ڈرائیور کو بتا دوں کہیں مجھے جانا تھا.
تو میرے کسی آفیسر نے کہا کہ آپ فلاں جگہ سے ہوتے ہوئے چلے جائیے. تو یہ جو صاحب تھے جن کے یہاں سرچ ہو رہی تھی, انہوں نے مجھ سے کہا نو 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 سر ڈونٹ گو دیٹ سائڈ, دیٹ از مسلم انفیسٹڈ ایریا. تو اس طرح کے, حالانکہ اب یہ ذہن بنا ہوا ہے, اس میں وہ جب پیدا, میں اس سے کہہ رہا ہوں ذہن تعصب سے بھرے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ظفر محمود صاحب کی جو حالت ہے وہ سرکاروں کی جو ہیں وہ زیادہ ذمہ دار نہیں ہے, بلکہ جو افسر شاہی ہے, جو بیوروکریسی ہے, اس میں جو سرکار ہے باعث مسلمانوں کے خلاف, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان تعلیمی طور پہ آگے نہیں بڑھ پا رہے. یہ میں نہیں کہہ رہا سرکار ذمہ دار نہیں ہے, سرکار 100% ذمہ دار ہے, پوری طرح سے ذمہ دار ہے. لیکن جب ہم کہیں سرکار کا لفظ تو اس میں ہم خالی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو نہ دیکھیں, بلکہ اس کا بڑا حصہ ہمیں افسر شاہی کو بھی دیکھنا چاہیے. اس کی یہ بات بالکل صحیح ہے. ابھی کچھ دنوں کی بات ہے, مجھے سینٹرل اسکول کے ایک مسلمان پرنسپل صاحب نے بتایا کہ صاحب ڈائریکشن آئے تھے کہ سچر کمیٹی کی روشنی میں جو ہے جو طبقہ ایسا ہے جس کے لیے سچر کمیٹی کی رپورٹ نے یہ پایا ہے کہ وہ پیچھے چل رہا ہے, تو اس کو مدد کرنے کے لیے یہ کرنا ہے. تو وہ جو صاحب سپروائزر انچارج تھے اس کے, وہی ہمارے پرنسپل صاحب جو تھے ان سے کہہ رہے تھے کہ سر کیا کرنے کی ضرورت ہے, میاں جی تو ہے. تو میں یہ آپ کو مثالیں اس میں دے رہا ہوں کہ تعصب ہے, اس تعصب لیکن کم ہو گیا. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پہلے کے مقابلے میں جب آزادی تھی اس وقت تعصب جو ہے پیمانے میں زیادہ تھا, اب بہت کم ہو گیا ہے. لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے جگہ جگہ ابھی بھی دیکھ لیے آپ جو ملٹی سیکٹورل ملٹی سیکٹورل ڈیولپمنٹ پلان جو بنایا گورنمنٹ آف انڈیا نے, اسی یو پی اے گورنمنٹ نے پہلے اپنے ٹینیور میں, اور اس کے لیے 91 مائنورٹی صاحب یہاں پہ آپ کو روکنا پڑے گا, وقت ہو گیا ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی موضوع پر چرچا جاری رہے گی. لیتے ہیں ایک بریک. My name is Meena Lochini Adugusundu. तुझ्या नानाची टांग आणि आईचा घो. चेन्नई एक्सप्रेस प्रीमियर इस रविवार रात 8 बजे सिर्फ जी अनमोल पर. आज हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है कि बाकी दुनिया की नजरों में हम एक महान देश के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन उनका एक और नजरिया भी है हमारी तरफ. आइए उसे देखें. What are they doing out there? जाने अनजाने कहीं आप भी दुनिया के सामने अपने देश की ऐसी तस्वीर तो नहीं रख रहे. अपनी इज्जत अपने हाथ. जय हिंद. गठिया या जोड़ों का दर्द या मोच कहीं आ जाए, सारे दर्द की एक दवा है क्यों ना आजमाए. ऑर्थोविट लगाए. ऑर्थोविट तेल और कैप्सूल में उपलब्ध. अगर राइट ना हो तो जो वोटर है वो दूसरी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उसकी तरफ ध्यान देगा, लेकिन अगर उसका ध्यान हटाना है तो सबसे आसान बात होती है राइट करवाना. राइट यूज्ड टू बी द कल्मिनेशन ऑफ समथिंग. अभी क्या है, राइट एक शुरुआत है एक तरह की पॉलिटिक्स. मुस्लिम मसाइल पर मशहूर सामाजिक कारकुन तीस्ता शीतलवाड़ की बेबाक राय. मुजफ्फरनगर राइट में जो लोग इन्वॉल्व थे, आप देखिए वो लोग अगर निकलते हैं रोड पे तो उनके पीछे लोगों का हुजूम होता है. राजनीति आज इस बल पे चल रही है कि सिर्फ मॉब को इकट्ठा करना, वसूलों पे नहीं देखना. देखिए तकरार में सैयद फैसल अली के साथ इतवार की शाम 8:30 बजे और पीर की दोपहर 2:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है. ब्रेक पे जाने से पहले जफर महमूद साहब ये बता रहे थे कि MSTP जो प्रोग्राम है उसके ऊपर किस तरह की पेशरफ्त हुई है, उसके बारे में जफर महमूद साहब को रोशनी डाल रहे थे. जफर साहब क्या कहना है? जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसी यूपीए गवर्नमेंट ने अपने शुरू के 5 साल के टेन्योर में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान बनाया, जिसमें ये कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी ढांचे हैं
جس میں کہ سڑکیں بنانا، بس اسٹاپ بنانا اور اسکول بنانا اور پرائمری ہیلتھ سینٹر بنانا. اسکول اس میں سب سے بڑی چیز تھی، اور ہم تعلیم کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، خصوصی توجہ دینے کے لیے بہت بڑا بجٹ بنایا گیا اور 91 مائنورٹی کنسنٹریشن ڈسٹرکٹ کو چنا گیا. وہ کہا گیا کہ صاحب یہاں مائنورٹی کا کنسنٹریشن، اور ہندوستان میں مائنورٹی میں سے 2/3 سے زیادہ مسلمان ہیں، سب لوگ جانتے ہیں. تو ان کا امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا گیا اور وہ چنے گئے اور ان کے اوپر وہ امپلیمنٹیشن ہو گیا. وہاں وہ سب چیزیں بن گئیں. لیکن پلاننگ کمیشن کو ہی ہر طرف سے معلوم ہوا اپنے ہی آبزرورز کے ذریعے کہ صاحب ہوا تو ان ضلعوں میں، لیکن ان ضلعوں کے ان حصوں میں ہوا جہاں مسلمان اور دوسری اقلیتیں نہیں رہتی ہیں. انہیں استفادہ نہیں ہوا. اس کی وجہ بتائیے. آپ جب MSDP کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس جو فگر ہے اس میں یہ بہت صاف بتایا گیا ہے کہ یہ جو 91 اضلاع ہیں جہاں پہ یہ پروگرام شروع کیے گئے، وہاں پہ بھی جو آپ بات کر رہے ہیں اسی کو میں آگے لے جا رہا ہوں. صرف 30% جو مسلمان ہیں ان کو اس کا فائدہ پہنچ پایا اور بقیہ دوسرے لوگوں کو اس کا فائدہ. تو آپ میری بات پروو کر رہے ہیں. وہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب پلاننگ کمیشن کو یہ بات معلوم ہوئی تو ہم لوگوں نے، ظاہر ہمیں بھی معلوم ہوئی، تو ہم نے جو NGOs ہیں ہم سب نے مل کر کے پلاننگ کمیشن سے، سب سے گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ کہنا شروع کیا کہ صاحب آپ اب نے جو ضلع کو اکائی بنائی ہے، ضلع کے بجائے آپ دیہی علاقے میں گاؤں کو اور شہری علاقے میں آپ وارڈ کو اکائی بنائیے اور وہاں جو مسلم کنسنٹریشن ہو، مائنورٹی کنسنٹریشن ہو، وہاں آپ اپنے پیسے لگائیے، وہاں اسکول قائم کریے. تو انہوں نے یہ تو نہیں مانا. انہوں نے بہت تگ و دو کے بعد 2 سال کی کوشش کے بعد یہ مانا ہے کہ اچھا اب ضلع کے بجائے ہم بلاک کو مان لیں گے. گویا کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. تو ابھی بھی ہم مطمئن نہیں ہیں. تو بہت بات چل رہی تھی تعصب کی. تو جب 91 ضلعوں کے آفیسرز نے یہ بات کہی، مطلب یہ کیا کہ امپلیمنٹ تو کر دیا لیکن ان حصوں میں امپلیمنٹ کیا جہاں پر مائنورٹیز نہیں رہتی ہیں. اس کی وجہ آپ ان جنرل کیا لیں گے؟ میں خود نیشنل لیول مانیٹر تھا گورنمنٹ آف انڈیا کا، اور میں خود مراد آباد کا انچارج تھا. میں وہاں گیا اور وہاں یہ معلوم ہوا کہ پرائمری ہیلتھ سینٹر کتنے ہزار قائم ہونے تھے، اپنے فگر بھول گیا، وہ کوئی بھی قائم ایک بھی نہیں ہوا تھا اس میں. اور گورنمنٹ آف انڈیا خود کہتی ہے، سینسس کہتا ہے کہ وہاں 45% مسلمس ہیں اور دوسری کوئی مائنورٹی نہ کے برابر ہے. تو وہ ایک بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا، ایک بھی پرائمری سینٹر نہیں بنا تھا. تو میں نے جو لیڈی انچارج تھی آفیسر، اس کو بلا کر کے پوچھا اس سے، تو اس نے کہا کہ سر اس میں ایسا ہے کہ جو گورنمنٹ اسکول کا جو پرنسپل ہوتا ہے وہ اپنے یہاں زمین دے دیتا ہے، ہمیں 10 میٹر بائی 10 میٹر چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہ ان سارے گاؤں میں انہوں نے دینے سے منع کر دیا. تو میں نے ان سے کہا کہ ذرا آپ اپنے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب کو بلائیے. تو خیر انہوں نے CDO کو بھیجا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو پرنسپل لوگ ہیں کہ کیا یہ آپ کے ماتحت نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا سر ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ نے ان کو انسٹرکشن کیوں نہیں دیا کہ آپ یہ زمین دے دو جیسے دوسرے ضلعوں میں دی گئی؟ بولے ہاں سر ہو جائے گا 1 ہفتے کے اندر. تو اب گویا کہ اگر میں وہاں جا کر کے یہ بات نہیں کہتا تو وہ لیڈی مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ سر آپ اجازت دیں تو برابر کے جو گاؤں ہیں وہاں میں اسٹیبلش کر دوں، حالانکہ وہ مائنورٹی کنسنٹریشن نہیں ہے. عطا فاروقی صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی. ان کا بہت زیادہ جو امفیسس کہنے کا ہے کہ بیوروکریسی میں جس طرح سے انٹرینچ ہے باعث، اور جس طرح سے تعصب اس میں ہے اور جس طرح کا کیرلیس ایٹیٹیوڈ ہے بیوروکریسی کا، اس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں، اسکیم جو ہیں وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی ہیں جہاں پہنچنا چاہیے. سرکار کی نیت اچھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے باوجود جو امپلیمنٹ کرنے والی جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان میں ول کی کمی ہے اور تعصب بہت زیادہ ہے. آپ نے کہا کہ نہیں، اس کی پوری ذمہ داری قوم پہ ہے. اب آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیے، ایسا ہے کہ جہاں تک بیوروکریسی کا سوال ہے تو بیوروکریسی کا تعصب مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے. جو بیوروکریٹ جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہاں وہ اپنی کاسٹ، نہیں انہوں نے تو پورے ایگزامپلز دے کے بتایا، انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا. نہیں میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ بیوروکریسی مسلمانوں کے خلاف متعصب ہے، یہ پیچیدہ صورتحال کا بہت سہل پسندانہ تجزیہ ہے. بیوروکریسی کی اپنے تعصبات ہیں جو کاسٹ، ریجن اور دوسری بہت ساری چیزیں، کرپشن، ان ساری چیزوں سے ڈٹرمن ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعصب کی بات ہے تو اس میں بھی بہرحال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ 47 کے بعد تو تعصب تو تھا، تو قوم نے مسلم لیڈرشپ نے، مسلم دانشوروں نے اس تعصب کو ختم کرنے کے لیے، ہندوؤں کے ذہن میں اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کے لیے کیا کام کیا؟ میرے خیال میں دونوں سوالوں کا جواب نفی میں ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ جو پچھلے
65-66 سال کا زمانہ ہے، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ہندوؤں میں وہ طبقات جو پچھلے 1200 سال سے دبے کچلے تھے، انہوں نے اپنے طور پہ کتنی ترقی کی ہے، اپنے رضاکار اداروں کے ذریعے، اپنے انسٹیٹیوشنز کے ذریعے، اور اس کے بعد پھر آپ مسلمانوں کی ترقی دیکھیے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے اپنے ادارے ہیں، ذرا آپ ان کا حال دیکھیے کہ وہ کتنے بدحال ہیں، ان کا معیار کتنا خراب ہے. جو آپ کے وقف بورڈز ہیں ان میں کتنا کرپشن ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھیے. مطلب حکومت کو برا کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن اتنے بڑے ملک میں حکومت بہت سارے کام نہیں کر سکتی، مسلمانوں کے لیے بھی نہیں کر سکتی، دوسروں کے لیے بھی نہیں کر سکتی. کہیں کسی انٹرویو بورڈ میں کوئی جو چیئر کر رہا ہوتا ہے وہ اگر براہمن ہوتا ہے تو وہ براہمن کینڈیڈیٹ ہی کو سپورٹ کرتا ہے. تو جو تعصب ہے وہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کا جو کلاس کے لیول پہ، ہاں جو کلاس ہے، جو کاسٹ ہے، تو وہ مختلف سطحوں پہ ہے. تو ان سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ بہرحال ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 65 سال میں 66 سال میں ہندوستان میں مسلمانوں نے کتنی ترقی کی، ہندوستان میں ہندوؤں نے کتنی ترقی کی. اور اس کے بعد اگر آپ دلچسپ اس موازنے کو بنانا چاہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 66 سال میں ہندوستان میں ہندوؤں نے کتنی ترقی کی، اور پچھلے 66 سال میں مجموعی طور پہ پاکستان کا معاشرہ کہاں پہنچا، سیکٹیرینزم، ترقی، خوشحالی، ان سب چیزوں کے اوپر. کیا پاکستان کا بنگلہ دیش کے یہ جو آپ یہ کر رہے ہیں، اس سے آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو مسلمانوں کی ذہنی ساخت ہے اس میں جو مطلب اس طرح کے کمپٹیشن کا جذبہ ان کے خلقیے میں نہیں ہے جس طرح کے کمپٹیشن کا جذبہ ہندوؤں کے خلقیے میں ہے. اختر الواسع صاحب انہوں نے بہت اہم چیزیں کہی ہیں. ایک تو یہ کہ تاریخ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو 800 سال کی بات ہمیشہ آتی ہے کہ 800 سال تک ہم نے حکومت کی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر سی بات ہے، یہ سچ ہے کہ 800 سال تک ملک کے دوسرے طبقے ہماری حکومت میں رہے، لیکن وہ آج ہم سے بہتر صورتحال میں ہیں. انہوں نے پاکستان کی بات کی اطہر فاروقی صاحب نے، وہاں پہ تو کسی طرح کا کوئی تعصب نہیں ہے، مسلمان ہی مسلمان ہیں، پھر وہاں پہ وہ بری حالت کیوں ہے؟ تو یہ ساری چیز کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ ذہنی طور پہ جیسا اطہر فاروقی صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم میں کمپٹیشن کی جو اسپرٹ ہے، چیلنجز کو ایکسپٹ کرنے کی جو اسپرٹ ہے، وہ کہیں ختم ہو رہی ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ناصح مشفق بن کے آپ جو چاہے کہہ لیں. اور پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں نے 65 سال کے اندر کوئی فسادی کا رول انجام نہیں دیا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلم قیادت نے فساد آگ لگائی ہے، وہ بنیادی طور پہ مودی جیسے لوگوں کو ایک طرح سے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات جو ہے وہ یہ، آپ کے پاس واپس آئیں گے سوال کا جواب لینے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں، دوسری بات جو ہے، میں یہ بات میں نے پہلے کہی کہ مسلمان ایک آزمائشی دور سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں. لیکن جو میں بات عرض کر رہا ہوں، آپ نے عیسائیوں کی بات کی، آپ نے پارسیوں کی بات کی، لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ پارسی جو ہیں ان کا وہ معاملات نہیں ہیں اور ان کے وہ مسائل ہی نہیں ہیں جن سے کہ مسلمان دو چار ہیں. چونکہ 800 سال تک پارسیوں کی کوئی نہیں، میں مسائل پہ آ رہا ہوں، جو مسائل پہ آ رہا ہوں نا، چونکہ یہ تمام مسائل ہی بتا رہی ہیں. کیا مسائل یہ بتا رہا ہوں. اور پاکستان کو اس ڈیبیٹ میں لانا میرے نزدیک ہندوستانی مسلمانوں کی توہین کرنا ہے. ہمارے مسائل، ہمارے مصائب ہمارے اپنے ہیں، ان کا پاکستانیوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا قیام جو ہے اور پاکستان کے لیے کی جو کوشش تھی، اس نے بھی ہمارے لیے بڑی پریشانی پیدا کی ہے. اس لیے یہ مت کہیے، لیکن اس بات کو مت بھولیے کہ میں ظفر محمود صاحب جو بیوروکریسی کو ایک طرح سے کہ ہمیں تمام ذمہ داری وہاں ڈال کر اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کو ایک طرح سے نہیں، انہوں نے کہا کہ ان کی بھی ذمہ داری میری زیادہ. میں جو بات عرض کر رہا ہوں، میرے نزدیک وہ لوگ جو پولیٹیکل گارڈز ہیں اور جو سرکار میں ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. وہ جو کام چاہتے ہیں
وہ کام کراتے ہیں، جو بل پاس کرانا چاہتے ہیں، نافذ کرانا چاہتے ہیں، اس کو کراتے ہیں، جو نہیں کرنا چاہتے اس کو وہ نہیں کرتے ہیں۔ اقلیتوں کے سلسلے میں ان کا معاملہ یہی ہے کہ کہیں پہ نگاہیں اور کہیں پہ نگاہیں نشانہ۔ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے پولیٹیکل لیڈرشپ کسی کی بھی ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے 10 سال میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، UPA 1 اور UPA 2 اور اس سے پہلے جو سرکاریں رہی ہیں، انہوں نے جو کام کرنے چاہے کیے یا نہیں کیے۔ کیا اندرا گاندھی نے نیشنلائزیشن آف بینکس کیا، بیوروکریسی رکاوٹ نہیں بن پائی؟ آپ یہ مت کہیے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک تعلیمی منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ ایک بات اطہر فاروقی نے اور کہی، اور وہ بہت خاموشی سے وہ بات کہہ کے چلے گئے اپنی ذہانت سے، کہ اس ملک میں جو پسماندہ طبقات تھے ہزاروں سال سے وہ کتنا آگے بڑھے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 15% SC کو، 7.5% ST کو اور 27% جو ہے OBC کو ریزرویشن دیا گیا ہے۔ اگر وہ ترقی کر رہے تھے تو پھر OBC کے ریزرویشن کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اگر دلت آگے بڑھے ہوئے تھے تو 15% ریزرویشن کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جب کمپیریزن کریں گے تو برابر والوں کا کریں گے۔ ایک طبقہ وہ ہے جسے حاشیے پہ پہنچایا جا رہا ہے، مارجنلائز کیا جا رہا ہے، حکومت پہنچا رہی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں حکومت پہنچا رہی ہے، اور اس کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر 27% جس لاجک کے لیے، میں نے مان لی آپ کی بات جی عبدالواسع صاحب، حکومت ذمہ دار ہے مسلمانوں کی بدحالی کے لیے، چاہے وہ تعلیمی بدحالی ہو، چاہے روزگار کے شعبے میں ان کی بدحالی ہو۔ چلیے آپ کی بات ہی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اگر مسلمان یہ سمجھتا ہے، اور آپ جیسے دانشور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سرکار ذمہ دار ہے، سرکار کو اس طرف رجوع کرنے کے لیے مسلم تنظیموں نے کیا رول ادا کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ رول ادا کیا ہے کہ جو تعلیمی ادارے قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک بات سنیے، جو قائم کرنا چاہتے تھے انہیں قائم نہیں کرنے دیا جاتا تھا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں عبداللہ صاحب، 1 منٹ میں بات سنیے۔ ابھی کچھ چند دنوں پہلے یہ خبر آئی کہ CBSE کے ایگزامینیشن میں اردو کو ہٹا دیا گیا۔ آپ سب نے سنا ہوگا یہ بات۔ ہاں، عربک نہیں، اس سے پہلے CBSE میں اردو میں آپ سوالات نہیں دے سکتے، جوابات نہیں دے سکتے، یہ بات آئی اور ایڈ کیا گیا اڑیا اور مراٹھی کو۔ ہم لوگ یہاں بیٹھے ڈیبیٹ کر رہے تھے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوا، آپ تنظیموں کی بات کر رہے ہیں، مسلم دانشوروں کی بات کر رہے ہیں، کہ اس موضوع پہ، اس ایشو پہ کوئی مسلم تنظیم آگے بڑھ کر کے نہیں آئی کسی جگہ سے، چاہے وہ اردو اکیڈمی ہو، چاہے وہ تعمیر اردو کے لوگ ہوں، چاہے وہ انجمن ترقی اردو کے، کسی نے اس پہ کوئی احتجاج، کوئی میری بات سن لیجئے۔ اس کے بعد جب NEC کی یہاں میٹنگ ہو رہی تھی، ایک صاحب جو بامبے سے تشریف لائے تھے، ڈاکٹر ظہیر قاضی صاحب، انہوں نے میرا ایک مضمون پڑھا جس میں نے اس حوالے سے بات چیت کی تھی، اور اس کو لے جا کے پلم راجو کے ہاں کہا کہ بھائی اس طرح کی بات ہو رہی ہے، اور پلم راجو یہ کہتے ہیں، جو منسٹر ہیں CRD کے، کہ مجھے نہیں پتا ہے کوئی ایگزیکٹو آرڈر نکلا ہوگا۔ لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے، سرکار کے کسی متعصب افسر نے یہ بات کی، آپ میں اتنی بیداری ہونی چاہیے تھی کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں، جو آپ نے مضمون لکھا، ہم نے خط لکھا، پلم راجو سے ملے، وی آر آن ریکارڈ۔ کیا آپ کو لگتا ہے وہ کافی ہے؟ نہیں، ایک بات سنیے، آپ جو میں بات کہہ رہا ہوں، جو میں اپنی بات کر رہا ہوں، سوال یہ نہیں ہے، ہماری پرابلم جو ہے وہ یہی ہے۔ اصل میں دیکھیے بڑی پریشانی یہ ہے کہ آپ جو ہیں سارا بوجھ جو ہے کیا میں اس پہ ڈال کے، کمیونٹی پہ ڈال کے، ہو سکتا ہے کہ سرخرو ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، جو کچھ لوگوں کی، میں آپ سے مراد آپ نہیں ہے، میں جو بات عرض کر رہا ہوں، کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی، میں جانتا ہوں، جب تک وہ خود نہیں چاہتی ہے، لیکن ایک سیکولر ڈیموکریٹک سوسائٹی اور پولیٹی کے اندر یہ ذمہ داری سرکاروں کی ہے، وہ اس سے اپنے کو راہ فرار اختیار نہیں کر سکتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں، اتر پردیش کے اندر یہ دستور کہتا ہے کہ ماں باپ طے کریں گے کہ بچے کی کس زبان میں تعلیم ہو، لیکن اتر پردیش میں یہ حق نہیں ہے۔ اس کے اوپر لڑائی ہونی چاہیے۔ انجمن نے ایک زمانے میں لڑائی، میں آپ ہی کی بات کہہ رہا ہوں عبدالواسع صاحب۔ چلیے اطہر فاروقی صاحب کے پاس چلتے ہیں کہ اتر پردیش میں اگر بات کریں تو وہاں پہ سرکار طے کرتی ہے کہ کس زبان میں آپ تعلیم حاصل کریں گے۔ یہ ایک لڑائی کا موضوع ہے، ایک یہ مدعا ہے جس پہ بات چیت ہونی چاہیے، سرکار سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ اطہر فاروقی صاحب، آپ بہت دنوں سے اردو کے حوالے سے جڑے ہوئے ہیں اس طرح کی تنظیموں سے، کیا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے اس ایشو کو اٹھانا چاہیے، یا بہت سارے ایسے ایشو ہیں جو مسلمان چاہ کر کے بھی روڈ پہ لے کر نہیں آ پاتا ہے؟ کہیں پریشر گروپ کی کمی ہے، کہیں NGOs کی کمی ہے، کہیں ان میں خود کی بیداری کی کمی ہے، کیا لگتا ہے؟ نہیں، پہلے تو میں عرض کرنا چاہوں گا جو عبدالواسع صاحب نے کہا، اگر آپ ہندوؤں کے ان طبقات کو چھوڑ دیں
जिन्हें रिजर्वेशन मिला है और मुसलमानों के उन तबकात का जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है, हिंदुओं के उन तबकात से मवाजना करें जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है, यानी जो अपर कास्ट है, जो अपर कास्ट है। आप पिछले 66 साल में उन हिंदुओं को देखिए कि वो 66 साल में कहां से कहां पहुंच गए बगैर रिजर्वेशन के, और आप कहां के कहां खड़े हुए हैं। नहीं, इसका तो एक बहुत सीधा सा ये लगता है कि चूंकि जब हुकूमत यहां से गई और उसके बाद जो लोग हुकूमत में रहे वो उसी तबके के लोग थे जो आज हैं। आपकी इजाजत से अतहर फारूकी से ये कहना चाहूंगा कि उन लोगों को ये याद रखिए कि मंडल आयोग का कयाम इसीलिए हुआ कि जो लोग के 55% थे ओबीसीज, वो तो 5.5% थे सरकारी उसके अंदर, और जो 5.5% थे वो 75% थे। तो उसी की वजह से मंडल आयोग बनाया चौधरी चरण सिंह ने, राम मनोहर लोहिया ने उसी के लिए पूरी लड़ाई लड़ी। अब्दुल वासिफ साहब यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रहेगा। लेते हैं ब्रेक। को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के बहुत हो गया, चलो जवानी बड़ा जोश में डाल बहा, जिसको जो भी है करना वो कर लो, इधर ही मैं हूँ खड़ा पकड़ लो। चेन्नई एक्सप्रेस प्रीमियर इस रविवार रात 8 बजे सिर्फ जी अनमोल पर। से मेरी लाइफ में आई हो, माई लाइफ सक। सेम हियर। ओके। आजा इधर, बीच पे लगा ले कोई तो ला। चेन्नई एक्सप्रेस प्रीमियर इस रविवार रात 8 बजे सिर्फ जी अनमोल पर। मैं हूँ सिया, ढूंढ रही हूँ अपनी सासू माँ में अपनी माँ। कर्म और दायित्व के बीच अपने अस्तित्व को तलाशती मैं नहीं आती। मैं लेमन की फैमिली, मेरा एक ही मिशन, जीतना है अपनी सास का मन। अलग सोच है इनकी, अलग है राहें, लेकिन जुड़े हैं ये सभी एक रिश्ते से। देखिए आखिर बहू भी तो बेटी ही है रात 9 बजे। रिश्तों के भवन में उनकी नियति रात 9:30 बजे। फिरंगी बहू रात 10 बजे हर सोमवार से शुक्रवार सहारा 1 पर। खुली बहस में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। बहुत गर्मागर्म बहस हो रही है। अब्दुल वासिफ साहब ये कह रहे थे कि जो मंडल कमीशन आया उसकी भी वजह यही थी कि वो लोग जो जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान में, वो नौकरियों में सरकारी ओहदों पे कम थे, और वो लोग जिनकी तादाद बहुत कम है वो बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी जगहों पे फायज थे, और उसी की वजह से मंडल कमीशन आया। आप क्या उस हवाले से आप क्या समझाना चाह रहे हैं? मुसलमानों का इससे क्या लेना देना? मेरा सब लेना देना ये है कि ये मान के चलिए कि तासुब और इनाद जो है और ये जो मार्जिनलाइज करने की पूरी कोशिश है, ये इस मुल्क में मुस्तकिल तौर पे जारी रही है। वो तब चूंकि जमहूरियत की में ये बात है कि जिन लोगों की अक्सरियत थी उन्होंने अपनी बात मनवा ली। डॉक्टर लोहिया ने कितनी क्या में मेहनत की, उसके नतीजे में फिर जाके डॉक्टर क्या में चौधरी चरण सिंह को कामयाबी मिली। मेरा जो अर्ज करना है, आज भी आपको ये मानना चाहिए और सरकार को ये सोचना चाहिए, हिंदुस्तानी मुआशरे को ये सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि हजारों साल के इस्तेहसाल के बाद तो आपने शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया, और आपने आजादी के बाद तकरीबन 47 से लेके और 80 तक 90 तक
کہ ہمیں انتظار کرانے کے بعد OBCs کو ریزرویشن دیا. یہ مسلمان جو ہیں یہ جب بالکل پچھڑ جائیں گے, جو نیو بدھسٹ سے آلریڈی پچھڑے ہوئے ہیں, ان کو کس طرح اوپر لائیں گے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر آگے لانا ہے اور ملک کی ترقی میں ان کو آگے رکھنا ہے اور انکلوسیو گروتھ کی بات کرنی ہے تو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو بھی ریزرویشن دینا ہوگا, یا اس طرز پہ کوئی کام پازیٹو حکمت عملی اپنانی ہوگی. ظفر محمود صاحب, آپ نے گفتگو سنی, یہ بتائیے کہ کیا صرف اس بات کو لے کر کے سرکار ذمہ دار ہے, ہمارے دانشور ذمہ دار ہیں, ہمارے مالی تعلیم کے جو استاد ہیں وہ ذمہ دار ہیں, ان ساری باتوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہم کب تک چھپائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے صرف اس بات کو کہہ کر کے یہ ذمہ دار وہ ذمہ دار, یہ تو کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے, اب ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ جو صورتحال ہے وہ آئندہ آنے والے 5-10 سالوں میں کچھ بہتر ہو؟ دیکھیے, ایک تو یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ کے اس پروگرام کا نام ہے کھلی بحث, تو بات کھلی بھی ہونی چاہیے. اب 65-66 سال ہو گئے لگا چھپا کر کے اوپر جو ہے ونڈو ڈریسنگ کرتے ہوئے. بات اب زمانہ ہے کیجریوال کا, تو بالکل سامنے بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے, اس کو کارپیٹ کے نیچے دبانے کی ضرورت ہے نہیں میرے نزدیک, اب تو جھاڑو لگانے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا یہ کہ اب اس روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے جو میں نے آپ کو ابھی عرض کی. دیکھیے سب ٹھنڈے دل سے سوچ کر کے ہم یہ دیکھیں کہ صاحب اگر اللہ میں چاہتا تو ہمیں سعودی رائل فیملی میں پیدا کر دیتا, تو وہاں ہم سونے میں ریل پیل کر رہے ہوتے اور شاید اس غلط فہمی میں ہوتے کہ ہم اچھے مسلمان ہیں. لیکن اللہ میاں نے ہمیں ہندوستان نے پیدا کیا اور ہم بہت خوش ہیں اس سے, ویری گڈ. اور چیلنج دیا, کہا دیکھو تم یہاں مسلمان ہو, مسلمانوں کے بیچ میں تم پیدا ہو رہے ہو اور تمہیں یہ چیلنجز تمہارے کمیونٹی کو ہیں اور تمہیں ہم پڑھا لکھا بنا رہے ہیں, دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو. تو وہ جو آبلیگیشن ہے وہ فریضہ مسلمان ہندوستان کے زیادہ تر نہیں کر پائے ہیں. یہ بالکل طے ہے, چونکہ ہم اچھے مسلمان نہیں, ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا خیال کیا بس کافی ہے. تو لیکن یہ کہ کم سے کم 1/3 وجود ہر فرد کا جو ہے وہ ملت کے لیے اور دوسروں کے لیے جو ضرورت مند ہے ان کے لیے ہونا چاہیے. اس چیز کو اگر ہم کریں تو جو باتیں حکومتیں نہیں کر رہی ہیں یا جو بیوروکریسی نہیں کر رہی ہے وہ بھی ہم ان سے پیچھے پڑ کے کروا سکتے ہیں. یہ جو کمی ہے یہ ہمارے اندر کمی نہیں کر رہی ہے, ہمارے پاور میں جو لوگ ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں, تو کہیں یہ اس وجہ سے تو نہیں ہو پا رہا ہے کہ اس میں آپ کی تعداد بہت کم ہے. آپ کو ایک فگر بتانا چاہوں گا کہ ہائر جابس کی اگر بات کریں تو IAS پہ ہندوستان میں مسلمانوں کا جو پرسنٹیج ہے وہ 2.27% ہے, IPS پہ 3.65% ہے, پولیس چیف جو ہندوستان میں آج کی تاریخ میں مسلمان ہے وہ 0.1% اور جوڈیشری میں 6.2%. تو یہ وہ ادارے ہیں جہاں سے کہیں نہ کہیں حکومت گورن ہوتی ہے اور اس کو دشا دی جاتی ہے, اس کو ایک سمت دی جاتی ہے, اس میں کم ہے. تو کیا یہ ساری چیز اس وجہ سے ہے کہ اس پہ ہماری تعداد کم ہو رہی ہے؟ جی صاحب, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہماری تعداد چونکہ وہاں کم ہے, یہی جڑ ہے ساری پریشانیوں کا. لیکن وہاں ہماری تعداد جو کم ہے اس میں حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ میں آپ کو 100% آج ڈکلیئر کر رہا ہوں, چونکہ میں خود 32-35 سال حکومت میں رہا ہوں اور میں آپ کو اعداد و شمار دے رہا ہوں. دیکھیے ہر سال تقریباً 1000 لوگ سول سروس میں سلیکٹ ہوتے ہیں پورے ہندوستان کے لیے. اس 1000 میں مردم شماری کے حساب سے ہم 13.4% ہیں, 13.5%. تو ہمارے 134-135 مسلمان ہونے چاہیے. آتے کتنے ہیں؟ 29, 30, 31. ٹھیک ہے, یہ بڑی پریشانی دکھاتا ہے یہ چیز. لیکن یہ سکے کا ایک رخ ہے. دوسرا رخ سکے کا, ان 1000 جگہوں کے لیے 5.5 لاکھ لوگ بیٹھتے ہیں امتحان میں. اس 5.5 لاکھ لوگوں میں 13.5% کے حساب سے 73,000 مسلمان بیٹھنے چاہیے, لیکن پورے ہندوستان سے 1200-1300 بیٹھتے ہیں. چلیے آپ نے یہ بات تو صحیح ہے کہ مسلمان اس میں نہیں بیٹھتے ہیں. نہ تھا اگر تو شریک محفل, قصور تیرا ہے یا کہ میرا. بہت اچھا, آپ نے ایک اچھی بات کہی. لیکن یہ بتائیے, یہ ایک آپ نے فگر بتایا کہ 7,000 بیٹھنے چاہیے, اس میں بیٹھتے نہیں ہیں لوگ. 73,000 بیٹھنے چاہیے, نہیں بیٹھتے ہیں. لیکن اس میں ہماری کمی ہے, وہ کمی ہم آپ مل کر کے تعلیم کے حوالے سے یہ کمی میں مان لیتا ہوں پروفیسر افضل الواسط صاحب. لیکن یہ بتائیے کہ ہندوستان میں تعداد کے حساب پہ بات کریں, تعداد کی بات کی انہوں نے کہ ہماری پاپولیشن 3.4%, اس حساب سے بات کریں تو پارلیمنٹ میں ہمارے کتنے رکن ہونے چاہیے؟ وہاں تو کوئی تعلیم, وہاں تو کوئی کمپٹیشن, وہاں تو کسی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. وہاں بھی ہم نہیں آ پاتے, 26 اور 28 ہوتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں, میں پہلے اس لوجک کو, یہ بات اپنی جگہ اعلیٰ سروسز کے لیے تو میں نے مان لی, جو UPSC یہاں کسی اعلیٰ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. اور میں ابھی سر میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں ملازمتوں کے حوالے سے, آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے, اعلیٰ سروسز جو ہیں
जो सिविल सर्विसेज हैं, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, उन्हें छोड़ दिए। सवाल ये है कि मुसलमान माली और चपरासी और पुलिस का कांस्टेबल क्यों नहीं हो सकता? ये भी तो सवाल है ना, ये सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए। क्योंकि आईपीएस नहीं है, नहीं क्योंकि आईपीएस नहीं, इस वजह से कांस्टेबल नहीं हो पाता। मैं एक बात कर रहा हूं। यहाँ एक सवाल और आपसे है अख्तर वासिफ, आपने बहुत अहम बात छेड़ी है कि एक फिगर और है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की 13.5 लाख की जो आर्म फोर्सेस हैं, अफवाज हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 29,000 मुसलमान हैं। क्या वजह है? नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूं। मैं देखिए, फौजों के बारे में मैं कुछ इसलिए नहीं कह रहा, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि फौजों का जो है मिजाज सेकुलर है, मुझे उस पर कोई शक शुबा नहीं। उसमें मुसलमान तो नहीं जा पा रहे हैं। अरे आप मुसलमान तो होने चाहिए, उसमें भी मुसलमान तो होने चाहिए। वहां मुसलमान नहीं जा रहे हैं अपनी तनासानी की वजह से, कसालत माबी की वजह से और सुस्ती और काहिली की वजह से। मैं मान जाऊं अभी जैसा जफर महमूद साहब ने कहा कि आईपीएस अफसर नहीं है मुसलमान, इसलिए सिपाही में भर्ती नहीं हो रही है, लेकिन फौज में तो ये मामला नहीं है। फौज तो पूरे तौर पर सेकुलर है, बाइस नहीं है उसमें। मैं तो कह रहा हूं ना कि सख्त कोशिश की वजह से, लेकिन जो असल मसला है और रसाई एक एक्सेस नहीं है ना। दूसरी बात जो है वो ये है, आपसे जो मैं बात आपने कही, पार्लियामेंट के लिए जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि जो एक खेल तो ये हुआ है कि जो मुस्लिम अक्सरियत या मुसलमानों की मोतदिब तादाद वाले कॉन्स्टिट्यूंसीज एमएलए की हो या एमपी की हो, उन्हें अक्सर रिजर्व कर दिया जाता है। दूसरी बात जो है, जहां मुसलमान वैसे हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूं, बाबरपुर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जमुना पार, वहां पर जो उम्मीदवार जो है 26,000 वोट जी मुसलमानों ने आपस में 3 उम्मीदवारों ने बांट लिए। नतीजा यह हुआ कि जाकिर साहब जो है वो 5,000 वोट से हार गए। अगर वो तो आपस में जो वोट बंटने का तरीका है उसकी वजह से होता है। इसके लिए आप दूसरों को जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। मैं बिल्कुल इसलिए कह रहा हूं, हर चीज के लिए दूसरों को जिम्मेदार करार नहीं देना चाहिए। ये सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है और सेंस ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो कम्युनिटी का होना चाहिए। तो एक बात। दूसरी बात जो है वो ये कि जो आपने सवाल उठाया, मैं फिर उसे दोहराना चाहता हूं कि हमारे यहां कोई स्पेशल ड्राइव जो है, एक तरह से हमें, जफर महमूद साहब कुछ काम कर रहे हैं, कुछ और लोग काम कर रहे हैं मुसलमान नौजवानों को मोटिवेट करने के लिए, तैयार करने के लिए। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर वालों ने भी कुछ काम किए। तो अब इन चीजों को आम करने की जरूरत है। और जो बात है, मैं फिर कहता हूं, हिंदुस्तान की फौज में मुसलमानों की नुमाइंदगी आगे बढ़ चढ़ के होनी चाहिए। इस मुल्क का तहफ्फुज, इसकी हिफाजत हमारा भी उतना ही फर्ज है जितना किसी और का, और उसके लिए हमें आगे आना चाहिए। और उसके लिए मैं समझता हूं कि अगर स्पेशल ड्राइव चलाई जाए तो मुसलमान नौजवान जो हैं उनको इसके लिए आमादा किया जा सकता है। अतर फारूकी साहब, आपने इनकी बात सुनी, लेकिन मुझे ये बात बताइए कि जो मुसलमानों की अभी मौजूदा सूरत हाल है, उसमें चाहे वो बैंक की नौकरी हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे अफवाज में जाने की बात हो या किसी और मुलाजमत में जाने की बात हो, उसमें मुसलमान उस तरह से नहीं शामिल हो पा रहे हैं, चाहे कंपटीशन की वजह से, चाहे जो भी वजह हो। क्या आपको लगता है कि इसके लिए भी कहीं ना कहीं पूरे तौर पे जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो जिम्मेदार है, या कहीं ना कहीं कौम में बेदारी की कमी है और लोगों में सही जो सिम्त दिखाने की जरूरत होती है वो नहीं है, इसकी वजह से लोग सही सिम्त में नहीं जा पा रहे हैं? देखिए, मैं 3 बातें कहना चाहता हूं, आप अगर मुझे वक्त दें। एक तो ये कि आपने जो अफवाज की बात की है, बहुत दिन से हम ये कहते रहे हैं कि आज़ादी के बाद हिंदू जहन फिरका परस्त था, हिंदू जहन ने ये नहीं होने दिया। नहीं, सिर्फ अफवाज की बात नहीं है, रेलवे में बात करें 3.5% रेलवे में नहीं, मैं हर शोबे में वही हाल है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। अफवाज के मामले में ये है मामला, बहुत तल्ख बात है। बहुत जमाने से मुसलमानों का जहन ये रहा है कि अगर आप फौज में जाएंगे तो आपको पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी। ये बहुत तयशुदा मामला है जो तालिबे इल्म वालिदैन से पूछे बगैर एनडीए वगैरह का इम्तिहान दे देते हैं और वो आ जाते हैं। ये बताइए, लेकिन ये बताइए, नहीं आप एक बात ये कह रहे हैं। देखिए, एक बात आप सुनिए, मैं आप एक बात जो बात मैं समझ पाया, अभी लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह अभी डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान के साथ जंग में जो हवलदार हमीद मारे गए वो कौन थे? हवलदार अब्दुल हमीद की बात करते हैं। कारगिल में जो शहीद में, कारगिल की जंग में मुसलमानों का इस मुल्क में
जितना परसेंटेज है, नहीं, कारगिल की जंग में शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद, आप अपनी बात कह लीजिए, उनके लिए अतर फारूकी साहब अपनी बात कह लेंगे। अगर आप मुझे कहने दें जी फरमाइए। मैं अर्ज करूं, ये वो मिसालें आप दे रहे हैं जो लोग फौज में चले गए, जो लोग फौज में नहीं गए। इसी साल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से 4 या 5 लड़कों ने एनडीए क्वालिफाई किया। वाइस चांसलर कोशिश कर रहे हैं उनके वालिदैन को बुला बुला के समझाने की इन्हें एनडीए ज्वाइन करने दीजिए। वालिदैन इस पे अड़े हुए हैं कि ये फौज में नहीं जाएंगे। उसकी वजह कुछ और भी हो सकती है ना। वो तो अभी एनडीए, चलिए आप अपनी बात कीजिए। अभी एनडीए देहरादून से एक लड़का जो है छोड़ करके आया है, चूंकि उसको अनऑफिशियली रोज ये कहा जाता था कि अपनी दाढ़ी साफ करवा दो, उसका मेरे पास नोट आया हुआ है, जबकि कानून में कहीं ऐसा नहीं है। इस वजह से वो छोड़ करके चला आया। तो उसकी वजह ये जो आप भी फरमा रहे हैं कि जब तक हम सब जगहों पे नहीं होंगे तब तक इस तरह के तासुबात का हम शिकार होते रहेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सब जगह पे हों। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सिविल सर्विसेज में आने का मामला है, इसकी बहुत कुछ जिम्मेदारी जो हमारे आला तालीम के इदारे हैं, खासतौर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया, इनके ऊपर है। यहाँ के जो असातिज़ा हैं उनको वही पे स्केल मिलता है जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को मिलता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे तालिबे इल्म आते हैं जिन्होंने जेएनयू आने से पहले कभी साफ पानी नहीं पिया होता है। उसके बाद आप हर हॉस्टल में जाइए, यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद, तो आप हर फ्लोर पे पूछते हैं कि इस फ्लोर से कितने लड़के आए। जेएनयू में एक हॉस्टल में 6 फ्लोर होते हैं और एक फ्लोर से जितने लड़के यूपीएससी में आ जाते हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पूरी यूनिवर्सिटी से उतने तालिब इल्म। एक बहुत अहम बात अतर फारूकी साहब ने कही। जफर साहब, आप तालीम के शोबे में काम करते हैं। एक बात मुझे और अर्ज करने दीजिए, आखिरी बात वो ये कि मुसलमान जो काम करना चाहता है और क़यादत उससे जो काम कराना चाहती है वो काम वो कर लेता है। जिसकी सबसे अहम मिसाल ये है कि आज़ादी के बाद वो मजहब का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता था, वो दीनी मदारिस का क़याम करना चाहता था, जो बहुत अच्छी बात है। आप ये देखिए कि उसने मजहब का तहफ़्फ़ुज़ सारी रुकावटों के बावजूद किया। दीनी मदारिस ने जिस बड़ी तादाद में फ़रोग़ पाया, वो सारी रुकावटों के बावजूद मुसलमानों ने अपनी कोशिशों से किया। तो जो कोशिशें मुसलमानों ने मजहब के तहफ़्फ़ुज़ और दीनी मदारिस के क़याम के लिए की, उतनी ही कोशिशें वो अगर जो सेकुलर तालीम के इदारे हैं, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल और हायर एजुकेशन के इदारे, अगर वो उनके लिए करते तो ना आज आपको तासुब का रोना पड़ता, ना आपको हुकूमत को बुरा कहना पड़ता। हुकूमत ने तो आपके मदरसों के लिए भी कोई ग्रांट नहीं दी, मगर आपको हर गली हर मोहल्ले में एक अच्छा मदरसा मिल जाएगा, मस्जिदें मिल जाएंगी। बहुत अच्छा काम है, आपने वो काम किया। खुदारा ये तालीम का काम भी कर लीजिए। जफर साहब, इन्होंने एक बहुत अहम बात की है अतर फारूकी साहब ने कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक फ्लोर पे जितने आईएएस निकलते हैं उतने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शायद अब तक ना निकले हों, या बहुत कम तादाद है, या पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम इदारों की बात कर लें तो सब मिला के भी उतने नहीं आ पाते हैं। एक दूसरी बात यह कि जो मदरसों की बात होती है, दीन की और मजहब के तहफ़्फ़ुज़ की बात इन्होंने की कि उसमें आपने पूरी जी जान लगाई या उसको महफूज किया। मेरा एक सवाल यह भी है कि जब मदरसों की बात होती है तो मॉडर्नाइजेशन की बात आती है, और सरकार कहीं ना कहीं मुसलमानों को तालीम देने के हवाले से मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात करती है, जहां सिर्फ 4% मुसलमान पढ़ने के लिए जाते हैं। तो क्या यह नहीं है कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें करके सिर्फ एक आई वॉश किया जाता है? एक दूसरा ये कि मुसलमानों में खुद कॉम्पिटिशन को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर के वो बेदारी नहीं है, और तीसरा ये कि उनको पूरे तौर पे वो मौके नहीं मिल रहे हैं। जो एक सीधी सी बात यह है कि एक वो बच्चा जिसने कंप्यूटर या लैपटॉप सिर्फ तस्वीर और कैलेंडर में देखा है, गांव में पला बढ़ा है, उसको ला करके आप आईएएस के इम्तिहान में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं उन बच्चों के साथ जो पैदा होते के साथ ही लैपटॉप और आईपैड देखते हैं। ऐसा है, आपकी बात से तकरीबन सभी सही ही हैं। ये बात जो कह रहे हैं कि उसका जेएनयू का और अलीगढ़ का मुकाबला, कंपटीशन में तो बराबरी की बात होनी चाहिए ना। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था, वहां मुझे बुलाया गया था, और बल्कि 2 बार गया। तो दोनों बार, एक बार वाइस चांसलर साहब प्रेजाइड कर रहे थे, दूसरी बार प्रो वाइस चांसलर साहब। दोनों बार मैंने बहुत जोर से उनको ये बात समझाई कि साहब आपके यहाँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन गाइडेंस सेंटर है वो बेसिकली उसके अंदर डिफेक्ट है। वो डिफेक्ट ये है कि आप उसको ट्रीट करते हैं लाइक एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, और वहां किसी एक प्रोफेसर साहब को आप बाई रोटेशन बिठा देते हैं कुछ दिनों के लिए। ऐसे वो कभी कामयाब नहीं होगा। वहां पर जो हेड होना चाहिए वो शख्स होना चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से खुद गुजर चुका हो, चाहे पास हुआ हो चाहे फेल हुआ हो। ये बहुत सीधी सी बात है कि जो खुद ही नहीं जानता वो उसमें बैठा ही नहीं कभी, तो वो, और ये पूरे हिंदुस्तान की टेस्टेड बात है। तो उन्होंने कहा था अच्छा हम गौर करेंगे इसको। तो शायद ये
یہ دوسری چیز یہ کہ وہ بات آپ بھی آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ رجحان ذرا کم ہے، بار بار جو ہے وہاں اختر الباسط صاحب ہیں، آپ ہیں، سب لوگوں کو ہم لوگ بار بار لے کر کے ایسے مسلم اداروں میں جانا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے، اور اس کے بڑے اچھے رزلٹ بھی نکلتے ہیں. تو یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح فرما دی. بالکل جو مدرسوں کی بات ہو رہی تھی ماڈرنائزیشن کے سلسلے میں، ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ وہ اس میں کوئی گورنمنٹ گرانٹ نہیں دیتی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے. دیٹ از ناٹ اے فیکٹ. ایسا ہے کہ 96 سے ہی اسکیم چل رہی ہے. انفیسس یہ تھا کہ جس چیز کی تحفظ کرنا چاہتا ہے مسلمان اس کو وہ صحیح، آئی ایگری ود دیٹ. لیکن اس میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ گورنمنٹ گرانٹ نہیں دیتی، تو اس میں وہ بڑی اہم بات ہے، اس میں اس کو بات کرنا ضروری ہے. وقت ہو گیا، اس کا بات کرنا ضروری. اسکیم فار پرووائڈنگ کوالٹی ایجوکیشن ان مدرسہ SPQEM، وہ 4000 قریب لوگ اس سے مدرسے اس سے استفادہ کر رہے ہیں، لیکن بہت چھوٹا نمبر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تشہیر HRD منسٹری نے نہیں کی ہے. وہ وہی وجہ ہے جو میں شروع میں عرض کر رہا تھا. کہتے کہتے تھک گئے RTI میں، کہتے کہتے کہ بھائی اس کی تشہیر کرو، تمہیں 50 لاکھ روپے ملتے ہیں ہر سال اس کے لیے. بحث کا وقت ہو گیا ہے بحث کے نتیجے کے اوپر کہ اب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اتنی ساری چیزیں ہوئی، سارے موضوع پہ بات چیت ہوئی، جو تاریخی پس منظر ہے اس کی بھی بات ہوئی، جو تعصب ہے اس کی بھی بات ہوئی، مسلمانوں کی جو بیداری ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی. مختصراً آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سجیشن دیں گے کہ اس حکمت عملی کو اپنایا جائے تو شاید آنے والے وقت میں ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیم میں بہتری آئے گی؟ دیکھیے ایسا مختصراً بالکل کہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے بحیثیت کمیونٹی کے، اور ساتھ میں جو سرکار کی اسکیمیں ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور کسی موقع کو گنوانا نہیں چاہیے اور چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ یہ خیال رکھیے کہ خانقاہیں جو ہیں ایک طرح سے جن کا کام دوسرا ہے، ہندوستان میں جتنے بڑے ادارے اس وقت قائم ہوئے ہیں، چاہے البرکات ہو، وہ قادری خانقاہ کا ہے. اگر آپ گلبرگہ دیکھیں چشتیہ سے نظامیہ سلسلے کی خانقاہ ہے. اگر آپ وہاں پہ دیکھیں کیا میں کیا میں یہ جو ہے جے پور والی جے پور والی جامع ہدایت وہ نقشبندیہ مجددیہ سلسلے کی ہے. تو اگر خانقاہیں یہ کام کر سکتی ہیں تو اور ادارے کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ مسلمان اپنی جیسا کام کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنا حق بھی لینا چاہیے، اور جو ہمارا فرض ہے اس سے کوتاہی نہیں برتنی چاہیے. اطہر فاروقی صاحب، نہیں دیکھیے ایسا ہے کہ حکومت کو جو کام کرنا چاہیے اس کے لیے آپ حکومت پہ جتنا دباؤ بنا سکیں وہ آپ کو بنانا چاہیے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جو آپ کی اپنی ذمہ داری اور آپ کی ذمہ داری ہندوستان میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو آپ کو جو رضاکارانہ ایفرٹس ہیں، جو آپ کی تنظیمیں ہیں، ان کا بھی رول آتا ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ متحرک رول ادا کرنا چاہیے. ظفر محمود صاحب، آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسا ہے کہ یہ جو شہادت کی انگلی ہے جی، اس کی بڑی اہمیت ہے 21ویں صدی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے. اسی کے اندر ساری دنیا ہے. تو ہر فرد کو کمپیوٹر سیکھ کر کے اور کمپیوٹر کے ذریعے گورنمنٹ کی اسکیموں کو ڈاؤن لوڈ کر کے جو ضرورت مند لوگ ہوں پڑوس میں، محلے میں، ان کی جا کے مدد کر کے ان کو وہ گورنمنٹ کی اسکیم سے استفادہ پہنچوانا ہے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، آپ اس بحث میں شامل ہوئے. ناظرین، آپ نے ایک گرما گرم بحث دیکھی، اور اس میں جو لب و لعاب اس بحث کا تھا وہ یہ کہ صرف سرکار کو الزام دے کر کے، یا صرف یہ کہہ کر کے کہ ہماری 800 سال تک حکومت تھی، یا صرف یہ کہہ کر کے کہ ہمیں پورے طور پہ تعصب کا شکار ہونا پڑ رہا ہے، اس سے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پورے طور پہ ہندوستان میں ترقی کریں تعلیم کے شعبے میں یا دوسرے اور شعبے میں، تو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو اور ان کے جو ادارے ہیں ان کو بھی سرکار کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے آگے بڑھنا ہوگا. اور جیسا کہ ظفر محمود صاحب نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پورا سپورٹ لینا ہوگا، تبھی ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیمی بدحالی بہتر ہوگی. کہیں نہ کہیں تعلیم کے شعبے میں ہماری اچھی ساکھ بنے گی، اور یہ ہوگا کہ آج جو ہم کہیں نہ کہیں تعلیم کی وجہ سے دوسری جو شعبے ہیں، چاہے وہ بینکنگ کا ہو، چاہے وہ آرم فورسز کا ہو، چاہے وہ دوسرے ادارے ہوں، اس میں جو تعداد گھٹ رہی ہے وہ بھی بڑھے گی. کھلی بحث میں فی الحال اتنا ہی. آپ عالمی سمے کو انٹرنیٹ پر ہی دیکھ سکتے ہیں، لاگ آن کریں www.samaylive.com. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے.